इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअ्मिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पिछले कई जुमों से हम ये मसला बयान कर रहे थे कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हुई और जिधर देखें जिससे पूछें सारे लोग परेशान हैं, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, सब के सब एक बराबर परेशान हैं। गरीब तो इसलिए परेशान है कि उसके पास इतना माल नहीं है जितने माल की ज़रूरत है उनकी औलाद और अहल को, तो परेशानी होना है गरीब ने। लेकिन अमीर इंसान इसलिए परेशान है कि उसके पास तो माल है लेकिन उस माल में बरकत नहीं है। जितना माल उसके पास है उतना फ़ायदा उस माल से नहीं ले सकता, क्योंकि वो माल अलीमुल बरका है। गिनती में तो बहुत ज़्यादा है, शुमार करते वक़्त तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसको खर्च करते हुए, अपनी ज़रूरियात पूरी करते हुए वो माल काफ़ी नहीं होता। इसलिए सब के सब परेशान हैं। फिर हमने कहा था, क्या इस्लाम ने, शरीयत ने हमारी कोई रहनुमाई फरमाई है कि हम महंगाई के दौर में और हमारे पास माल की किल्लत के साथ हम कैसी ज़िंदगी गुजारें? और उसके असबाब हमने बयान किए थे।
اگر انسان ان اسباب پہ عمل کرے تو انشاءاللہ رب العالمین اس انسان کو اگر غریب ہو تو مال عطا کرے گا، اور پھر جب امیر ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کے مال میں برکتیں عطا کرے گا۔ پھر ہم نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا، اگر کوئی انسان ان اسباب پہ عمل کرے، ان اسباب کو اپنائے، لیکن پھر بھی انسان سکون نہ حاصل کر سکے، انسان کو کافی مال نہ مل سکے، انسان کے مال میں برکت نہ ہو، انسان خوشی کی زندگی نہ گزار سکے، تو پھر کیا کریں؟ وہ اسباب ہم نے بیان کیے تھے۔ آج اس جمعے میں انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک نیا مسئلہ بیان کرنا ہے، وہ یہ کہ واقعی آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہماری جتنے ضروریات ہیں اس سے ہمارے پاس مال بہت کم ہے، مہنگائی بھی زیادہ ہے، اور بجلی کے بل، گیس کے بل بہت زیادہ ہیں، کوئی عام متوسط انسان ادا نہیں کر سکتا، یہ بات ہے۔ لیکن مہنگائی اتنی زیادہ بھی نہیں ہے جتنی ہم نے اپنے اوپر مہنگائی زیادہ بنائی ہے، جتنا ہم نے اپنے اوپر تسلط کیا ہے، اتنی بھی مہنگائی زیادہ نہیں ہے کہ ہم بھوک کی وجہ سے مرنے لگے، لیکن ہم ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یا تو آج مرنا ہے، نہیں تو ہم نے کل مر جانا ہے۔ شکایات اتنے زیادہ ہم کر رہے ہیں اور اپنی پریشانیاں اتنا ہم بیان کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر قناعت نہیں ہے۔ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو رب العالمین نے جتنا مال دیا ہو، جتنا رزق دیا ہو، اس رزق پہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور یہ نہ کہیں کہ میرے پاس مال نہیں ہے، رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور ساتھ ساتھ رب العالمین سے راضی ہو جائے، اور رب العالمین نے جتنا مال دیا ہے رب العالمین کی تابعداری میں خرچ کریں۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے، قناعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو رب العالمین نے جتنا دیا، جو دیا، اس پہ راضی ہو جائے، رب العالمین کے دیے ہوئے پہ راضی ہونا، یہ قناعت ہے، جو کہ ہمارے اندر آج کل بالکل نہیں ہے۔ رب العالمین کے دیے ہوئے پہ ہم راضی نہیں ہو رہے ہیں، جتنا بھی رب العالمین ہمیں بہتر سے بہتر دے پھر بھی ہم ناراض ہوتے ہیں، پھر بھی ہم شکایات کرتے ہیں۔ تو رب العالمین ہم پہ رحمتیں کیسے برسائے؟ ہمارے اندر قناعت نہیں ہے، اور یہ قناعت رب العالمین ہر کسی کو نہیں دیتا، نیک لوگوں کو قناعت سے نوازتا ہے رب العالمین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى، لوگوں اگر کوئی انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو نیک اعمال کریں، رب العالمین کا تابعدار بن جائے، تو اس کے بدلے میں رب العالمین اسے کیا دے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، رب العالمین فرماتے ہیں میں اس انسان کو حیات طیبہ سے نوازوں گا۔ اب حیات طیبہ کیا ہے؟ علی بن ابی طالب، اسی طرح حسن بصری، اسی طرح کئی علماء فرماتے ہیں حیات طیبہ سے مراد قناعت ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کوئی انسان نیک عمل کرے، مرد یا عورت نیک عمل کریں، تو اسے میں قناعت کی طرح قناعت سے نوازوں گا، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قناعت عطا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ کن ورعا تکن اعبد الناس،
آگے فرماتے ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ ابو ہریرہ، رب العالمین نے تجھے جتنا مال دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ رب العالمین سے۔ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ غنی ہوگے، مالدار ہو جاؤ گے، امیر ہو جاؤ گے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الغنى عن کثرت العرض، مالدار ہونا، امیر ہونا اسے نہیں کہتا جس کے پاس مال بہت زیادہ ہو۔ ان الغنى غنى النفس، غنی وہ انسان ہے، مالدار امیر وہ انسان ہے جس کا نفس، جس کا دل امیر ہو۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس حقیقت الغنى کثرت المال لأن كثيرا ممن وسع الله عليه لا يقنع بما اوتی۔ کہتے ہیں امیر ہونا، مالدار ہونا اسے نہیں کہتا کہ انسان کے پاس مال بہت زیادہ ہو، بلکہ امیر ہونا اور غنی ہونا، مالدار اس انسان کو کہتا جس کا دل امیر ہو، دل مالدار ہو۔ معاشرے میں بھی دیکھیں ہم، کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیب کے اعتبار سے امیر ہوتے ہیں، پراپرٹی کے اعتبار سے امیر ہوتے ہیں، مال و دولت کے اعتبار سے امیر، لیکن دل ان کا غریب ہوتا ہے، نہ روپیہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صرف جمع کرنے کا طریقہ آتا ہے ان کو۔ تو اب یہ انسان امیر ہے، لیکن بالمقابل ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ ان کے پاس مال اتنا نہیں ہوتا، آمدن نہیں ہے اتنا، لیکن کبھی آپ ان کے منہ سے شکایات نہیں سنیں گے، کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ پریشانی کی، مہنگائی کی وجہ سے میں پریشان ہوں، کبھی نہیں کہیں گے۔ جب بھی آپ پوچھیں تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے بہت کچھ دیا۔ کیوں؟ ان الغنى غنى النفس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غنی اس انسان کو کہتے ہیں، امیر اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کا دل امیر ہو، چاہے مال اس کے پاس کم ہو لیکن دل امیر ہو، اطمینان ہو، قناعت والا ہو انسان۔ اور انسان اگر اپنے اندر قناعت پیدا کرے تو انسان کو دو فائدے ملتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ رب العالمین اس انسان سے محبت کرتا ہے، دوسرے نمبر پہ معاشرے میں لوگ بھی محبت کرتے ہیں اس سے۔ طماع انسان سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں معاشرے میں کوئی امیر انسان ہو اور جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں امیر انسان کے پاس، چودھری صاحب السلام علیکم، اس غریب کو ہنسی آ رہی یا نہیں، لیکن چودھری صاحب کو دیکھ کے ویسے مسکرا جاتا ہے تاکہ یہ مجھ سے راضی ہو، اور چودھری صاحب کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹکے کا نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بالمقابل دوسرا انسان حق بات کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے آگے اگلا انسان، سامنے والا انسان امیر ہو یا غریب ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، رب العالمین کی بات، رب العالمین کو رضا کرنے والی بات کرتا ہے، رب العالمین کو راضی رکھتا ہے۔ اس انسان سے وہ رب العالمین بھی راضی اور رب العالمین کا یہ بندہ، یہ چودھری صاحب بھی راضی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، وازہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس۔ اے انسان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ازہد فی الدنیا، دنیا سے غنی ہو جاؤ، طماع اور کنجوس انسان نہ بنو، یحبک اللہ، رب العالمین تجھ سے محبت کرے گا، وازہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس،
اور لوگوں کے ہاتھ میں، لوگوں کے جیب میں جو مال ہے اس سے اپنے آپ کو غنی بناؤ. کسی سے امید نہ رکھو کہ فلاں مجھے پیسے دے گا، فلاں مجھے کوئی چیز گفٹ کرے گا. امید نہ رکھو کسی سے. یحبک الناس، لوگ تجھ سے محبت کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزت حاصل کرنے کا مختصر فارمولہ بتایا. 2 باتیں ہیں: ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، وازہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس. ہم اگر اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ رب العالمین کے ہاں بھی ہم امیر ہوں گے، رب العالمین کے ہاں ہم معزز ہوں گے، محترم ہوں گے. اور ایک انسان جب رب العالمین کے ہاں محترم ہو تو انسان کون ہوتا ہے اس کو ذلیل کرنے والا؟ کیونکہ عزت اور ذلت رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. تو خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ اپنے اندر انسان قناعت پیدا کرے، رب العالمین کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جائے، کسی سے امید نہ رکھے، لالچی نہ بنے. لالچی انسان سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا، نہ دوست اس سے محبت کرتے ہیں، نہ رشتہ دار اس سے محبت کرتے ہیں، کوئی بھی اس سے محبت نہیں کرتا. تو رب العالمین کیسے محبت کرے اس لالچی انسان سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ لیحمی عبدہ المؤمن من الدنیا وہو یحبہ. کبھی کبھار انسان محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، لیکن دنیا نہیں کما سکتا. آپ بتائیں دنیا میں کون ہے جو دنیا حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرتا؟ انبیاء بھی محنت کرتے تھے، صحابہ بھی، نیک لوگ بھی، اور گناہگار دنیا دار دوسرے تو ویسے بھی محنت کرتے ہیں، نیک لوگ بھی محنت کرتے ہیں. لیکن ہر کسی کو رب العالمین مالدار اور زیادہ مال سے نہیں نوازتا. وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ لیحمی عبدہ المؤمن من الدنیا. رب العالمین کبھی کبھی اپنے نیک بندے کو دنیا سے منع کرتا ہے، دنیا اسے نہیں دیتا. وہو یحبہ، یہ انسان دنیا سے محبت رکھتا ہے. وہو یحبہ، رب العالمین اس انسان سے محبت بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود دنیا نہیں دیتا. وجہ کیا ہے؟ کما تحمون مریضکم من الطعام والشراب تخافون علیہ. جس طرح آپ لوگ اپنے بیمار کو کھانے پینے سے منع کرتے ہیں. آپ کا بیٹا بیمار ہو، آپ کا چھوٹا بھائی بیمار ہو، آپ کے والد صاحب بیمار ہو، والدہ بیمار ہو، وہ کہتے ہیں مجھے یہ کھلائیں وہ کھلائیں، ساری چیزیں آپ نہیں کھلاتے. وہ چاہتے ہیں کہ کھائیں، آپ ان سے پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں والدین سے، لیکن جو چیز چاہے وہ نہیں دیتے آپ. کیوں؟ کیونکہ اس کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح انسان کو بھی رب العالمین ہر چیز نہیں دیتا، کیونکہ اس انسان کی ایمان کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے. تو رب العالمین اس انسان پہ رحم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے اس انسان سے دنیا منع کر دیتا ہے، دنیا روک لیتا رب العالمین، مال نہیں عطا کرتا اس انسان کو. اور پچھلے جمعے ہم نے حدیث بیان کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین انسان کو دنیا اس لیے نہیں عطا کرتا کبھی کبھار کہ یہ انسان نیک ہے، اگر اسے میں مال عطا کروں، اسے میں کوئی بڑا عہدہ دوں تو اس انسان نے میری نافرمانی کرنی ہے، نافرمانی کی وجہ سے یہ جہنم کا مستحق بنے گا، لہذا میں نے یہ عہدہ، یہ مال اس انسان کو نہیں دینا. وہ انسان محروم ہوتا ہے. رب العالمین کا انعام ہے یہ انسان پہ. تو رب العالمین اگر ہمیں مال دے تو ہم رب العالمین کا شکر ادا کریں. ہمیں مال نہ دے، کاروبار میں نقصان ہو جائے ہمارا، پھر بھی رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ رب العالمین میرے لیے بہتر ہی چاہتا ہے.
والدین کبھی بچے کے لیے نقصان پسند کرتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ والدین کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ بچہ کامیاب ہو، بچے کو اچھے سے اچھی چیز دے دیں، لیکن بچہ سمجھتا نہیں ہے۔ اگر والدین کوئی چیز دے دے تو راضی ہوتا ہے، کوئی چیز منع کرے بچے کے فائدے کے لیے بچہ اس پہ پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، رب العالمین بھی اسی طرح انسان کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے، شفقت اور نرمی والا معاملہ کرتا ہے۔ شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ رب العالمین انسان کو وہ دے جو انسان کے لیے بہتر ہو، لہذا رب العالمین کے دیے ہوئے پہ شکر کرنا یہی قناعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به، کامیاب ہیں، خوش نصیب ہے وہ انسان جسے رب العالمین ایمان سے نوازے، مسلمان بنائے، یہ پہلی بات۔ دوسرے نمبر پہ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا، اس کی زندگی، اس کے پاس مال کتنا ہو، مال اس کے پاس کفاف ہو۔ کفاف کس کو کہتے ہیں؟ کفاف کا مطلب یہ ہے جتنے کی ضرورت ہے انسان کو اتنا رب العالمین اس کو دے دے، نہ ضرورت سے کم نہ ضرورت سے زیادہ، کافی مکمل مال اس کو دے دیں، اس انسان کی زندگی صحیح گزر سکتی ہو۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اور تیسری بات وَقَنِعَ بِهِ، اور انسان اس مال پہ قناعت کرے، یہ انسان کامیاب ہے، یہ انسان خوش نصیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وہ انسان کامیاب ہوا جس نے اسلام قبول کیا، جو مسلمان ہوا وہ کامیاب ہوا۔ دوسرے نمبر پہ وَرُزِقَ كَفَافًا، اور رب العالمین اسے کفاف رزق دیں۔ اور ہم نے کہا کفاف کا مطلب جتنے کی ضرورت ہے رب العالمین اتنا ہی مال دے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور رب العالمین اس انسان کو قناعت سے نوازے، جو رب العالمین نے دیا ہے اس پہ راضی ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قناعت کا درس دیتے تھے کہ لوگوں اپنے اندر قناعت پیدا کرو، دنیا کے ساتھ محبت اتنا نہ کرو کہ دنیا نہ ملنے کی وجہ سے پریشانی اور فریاد شروع کرو۔ اب یہ بتائیں کہ رب العالمین کے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا طریقہ کار کیا تھا، وہ کیسے قناعت کرتے تھے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہبند پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، تشریف فرماتے ہیں۔ عمر بن الخطاب جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ عمر بن الخطاب نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پرانی سی چٹائی ہے۔ گھر میں دیکھا، گھر میں بھی کوئی ساز و سامان نظر نہیں آ رہا ہے۔ عمر بن الخطاب کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ عمر بن الخطاب پریشان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار اتنا ہے، جو محبت کرتے ہیں صحابہ، اپنی جان و مال سے، اپنے اہل سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو عمر بن الخطاب رونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ابن الخطاب ما یبکیک، عمر کیوں رو رہے ہو، خطاب کے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ عمر بن الخطاب نے کہا اللہ کے نبی وما لی لا ابکی وهذا الحصیر قد اثر فی جنبک، اللہ کے نبی میں کیوں نہ روں، اس چٹائی کے نشانات آپ کے کمر پہ آئے ہیں، اس کے نشانات آپ کے جسم پہ پڑے ہیں، اور آپ کے پاس گھر میں بھی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے،
اور بالمقابل آپ قیصر اور کسریٰ کو دیکھیں، روم اور فارس کے بادشاہ کو دیکھیں، ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں۔ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَفْوَتُهُ، آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن الخطاب اما ترضى الا ترضى ان تكون لنا الاخرة ولهم الجنة، خطاب کے بیٹے آپ اس پہ راضی نہیں ہوتے ہو؟ رب العالمین ان کو دنیا دے دے اور ہمیں آخرت دے۔ اس کو کہتے ہیں قناعت، اور قناعت کی زندہ مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے دعا کرتے تو رب العالمین قبول فرماتے ہیں، لیکن اپنے لیے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ مجھے مال عطا کر۔ رب العالمین نے جو دیا اس پہ راضی ہونا صحابہ کا، محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 دعائیں دی تھیں اور دونوں قبول ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ سعد کے بارے میں، اللہم سدد رمیہ، یا اللہ یہ جب تیر پھینکے تو تیر بے فائدہ نہ جائے، دشمن کو ضرور لگے، اللہم سدد رمیہ وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ، اور یا اللہ سعد جو بھی دعا کریں ان کی دعا قبول ہو جائے۔ اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے جب بھی تیر پھینکا، چاہے آنکھیں بند کر کے پھینکے، وہ ضائع نہیں جاتا، کسی نہ کسی کافر کو لگ جاتا ہے میدان جنگ میں۔ اور سعد مجاب الدعوت ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، لوگ ان کے پاس آتے تھے، سعد دعا کریں میرے لیے۔ 10 مبشرہ میں سے ہیں یہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کہا تھا کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یہ جنتی لوگ ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑھاپے میں جب بوڑھے ہو گئے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ کسی نے کہا سعد آپ کے پاس لوگ آتے ہیں دعائیں لینے کے لیے، آپ رب العالمین سے دعا کریں، رب العالمین آپ کی بینائی واپس دے دیں۔ سعد نے کہا مجھے پتا ہے میری دعا رد نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے میرے لیے کہ میری دعا رد نہ ہو جائے، اگر میں دعا کروں تو رب العالمین میری بینائی واپس کرے گا، لیکن میں نے دعا کرنی نہیں ہے۔ کیوں؟ رب العالمین نے جو معاملہ میرے ساتھ کیا میں اس پہ راضی ہوں۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ سعد کو پتا ہے اگر میں دعا کروں تو رب العالمین میری آنکھوں کی بینائی واپس کرے گا، لیکن دعا نہیں کر رہے۔ کیوں؟ قناعت کی وجہ سے، محمد الرسول اللہ کی تعلیم کی وجہ سے۔ تو صحابہ کے دل میں قناعت تھا اور کسی سے امید نہیں رکھتے تھے، لالچی نہیں تھے صحابہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ بڑے غریب صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا، ان کو کچھ دیا، چلے گئے۔ چند دنوں بعد پھر آئے، کہا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، کچھ دے دیں کھانے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا۔ تیسری دفعہ پھر آئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا، اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حکیم، حکیم میں نے ایک نصیحت کرنی ہے، سن لو، ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفسه بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه۔ حکیم آپ میرے پاس جتنے مرتبہ آئیں میں آپ کو تو دوں گا مال، لیکن ایک بات سنو، یہ مال جو ہے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر انسان سخاوت کے ساتھ اس مال کو حاصل کریں،
غنی ہو انسان، لالچی نہیں ہو، طماع نہیں ہو، کسی انسان سے امید نہیں رکھتا ہو، یہ مال اس انسان کو ملے تو یہ اللہ رب العالمین اس مال میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان لالچی بن کے، طماع بن کے مال حاصل کرے، اس مال میں برکت نہیں ہوتی۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی، میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ آج کے بعد میں کسی سے کوئی مال بغیر عوض نہیں لوں گا، کوئی کام کروں گا اس کے بدلے میں مال ملے تو صحیح ہے، کسی سے میں فری مال نہیں لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفۃ رسول اللہ بنے۔ مال فی آیا، مال فی میں سب مسلمانوں کا حق ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اپنا اپنا حق دیا۔ حکیم ابن حزام کو کہا یہ آپ کا حق ہے، لے لیں۔ حکیم نے کہا میرا کوئی حق نہیں ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے کماؤں گا، بغیر مقابل کسی سے میں نے مال لینا ہی نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عمر بن الخطاب امیر المؤمنین بنے۔ عمر بن الخطاب ان کو مال دے رہے اور حکیم ابن حزام کہتے ہیں نہیں لینا میں نے۔ پھر عمر بن الخطاب نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا لوگوں آپ لوگ گواہ بنو کہ میں عمر، میں رب العالمین کی طرف سے مسئول ہوں کہ یہ مال میں سب لوگوں کو دے دوں، میں حکیم کو دے رہا ہوں، حکیم نہیں لے رہے ہیں، آپ گواہ بن جائیں۔ قیامت والے دن رب العالمین اگر مجھ سے محاسبہ کرے تو آپ لوگوں نے گواہی دینی ہے کہ میں حکیم کو دے رہا ہوں لیکن حکیم ابن حزام نہیں لے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حکیم ابن حزام نے اپنے اندر قناعت پیدا کیا، اور جس انسان کے دل میں قناعت پیدا ہو جائے وہ کسی سے امید نہیں رکھتا، لالچی نہیں ہوتا انسان۔ اور ویسے بھی رب العالمین نے جو رزق لکھا ہے وہ انسان کو ملنا ہی ملنا ہے۔ عروہ ابن اذینہ ایک عالم ہے، عروہ ابن اذینہ، یہ انسان پہ کبھی کبھی غربت بھی آتی ہے، تو یہ بادشاہ کے پاس گئے، ہشام ابن عبد الملک کے پاس، امیر المؤمنین کے پاس، اور وہاں پہ کچھ اشعار پڑھے۔ پہلے یہ ہوتا تھا غریب لوگ بادشاہ کے پاس، بڑے لوگوں کے پاس، امیر لوگوں کے پاس جا کے اشعار پڑھتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے تاکہ ہمیں کچھ پیسے مل جائے۔ جب یہ گئے اشعار پڑھنے کے لیے، ہشام ابن عبد الملک نے کہا کہ آپ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ رب العالمین نے جو مجھے دیا ہے اس پہ راضی ہوں؟ کہا ہاں میں تو یہ کہتا ہوں۔ اچھا آپ یہ کہتے ہو کہ رب العالمین انسان کو رزق دیتا ہے، انسان لالچی نہ بنے؟ کہتے ہیں ہاں میں کہتا ہوں۔ تو پھر کہا آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں، کیا لینے آئے ہیں میرے پاس؟ وہ کافی شرمندہ ہوئے کہ واقعی میں نے کام تو غلط کیا ہے، آنا نہیں چاہیے تھا۔ بعد میں امیر المؤمنین باتوں میں مصروف ہو گئے، یہ آرام سے باہر نکل کے اپنا گھوڑا لے کے اس پہ سوار ہو کے چلے گئے۔ کہا میں نے آنا ہی نہیں ہے، میں نے غلطی کی، مجھے آنا نہیں چاہیے تھا۔ بعد میں امیر المؤمنین نے پوچھا کہ وہ عروہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ جو آپ نے بات کی وہ چلے گئے، کچھ کھایا پیا بھی نہیں یہاں سے۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ واللہ اب اس کو پتہ چلے گا کہ رب العالمین انسان کا رزق جو رب العالمین نے لکھا ہے کیسے دیتا ہے رب العالمین۔ جتنے لوگ ہیں ان کو جتنا مال دیا، امیر المؤمنین نے کہا اس سے ڈبل مال یہ لے کے ایک تھیلے میں ڈال کے اشرفیاں، کہا آپ چلے جائیں ان کو گھر لے کے جائیں، ان کو دے دیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ گھر میں رب العالمین کیسا رزق دیتا ہے۔ اس انسان نے اپنے اندر قناعت پیدا کیا تو ڈبل میں اس کو دیتا ہوں۔ تو عروہ ابن اذینہ اگر یہاں پہ موجود ہوتے تو ایک حصہ ملنا تھا، اپنے اندر قناعت پیدا کرنے کی وجہ سے رب العالمین نے ڈبل دیا اسے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الغنى غنى النفس۔ ایک آخری حدیث سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ،
معافن فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. سبحان اللہ. اگر انسان من اصبح منکم آمنا فی سربہ، انسان اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر میں سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو. مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس گھر ہیں، خاندان ہیں. دوسرے نمبر پہ معافن فی جسد، جسم کے اعتبار سے صحیح ہے، بیمار نہیں ہے. عندہ قوت یوم، ایک دن کا کھانا پینا اس کے پاس موجود ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یہ انسان اتنا امیر ہے جتنا اس انسان کو مکمل دنیا دیا جائے. یعنی جس انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، اس انسان نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے لیے گھر بنانا ہے اور اپنے لیے صحت کی تلاش کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پہ ایک دن کا کھانا اس نے کھانا ہے. تو امیر انسان کی زندگی بھی یہ ہے اور اس انسان کی زندگی بھی یہ ہے، تو دونوں ایک برابر ہو گئے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.